अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, ये मुझे महसूस हुआ कि एक अपने बारे में तारुफ़ और थोड़ा सा बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर हर साल हमसे कुछ सवाल करते हैं, तो उन सवालों को मैं रिकॉर्ड कर दूं और रिकॉर्ड करके और आपके सामने पेश कर दूं, जिससे कि तमाम हज़रात की जो इश्काल हैं, जो तमाम हज़रात को कुछ शुबा है, वो शुबात जो हैं दूर हो जाए। तो मैंने जो लोग मुझसे सवालात किया करते हैं, जो मेरी याददाश्त में हैं, उनमें से चंद सवालात जो हैं मैंने लिख लिए हैं अपने पास, और मैं एक एक करके कोशिश करूँगा कि उन तमाम सवालात के आपको जवाब दे दूँ। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करा देता हूँ। मेरा नाम सईदुज़्ज़फ़र है और मैं यहाँ ये बटला हाउस की जामा मस्जिद के सामने एक कुतुब खाना जो है चलाता हूँ। इसमें हम दीनी किताबों की इशाअत और तदरीस वग़ैरह करते हैं, और ये तकरीबन हमारे इदारे को 20 साल हो गए हैं, मकतबा शाह वलीउल्लाह को। और इसी तरह उसके जब हमारा इदारा ये मकतबा शाह वलीउल्लाह क़याम हुआ था, तो उसके तकरीबन 1 साल बाद हमने क़ुरबानी के अमल को जो है यहाँ इज्तिमाई क़ुरबानी के अमल को हमने यहाँ शुरू किया था। ये उड़ीसा की जो क़ुरबानी है, उड़ीसा में जो हम क़ुरबानी कराते हैं, इसकी शुरुआत जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वास्ते से ही हुई थी। यहाँ पर इसको दिल्ली में जो शुरू किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, और मैं ही तकरीबन 19 साल के अरसे से मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तकरीबन 1100 जानवर की क़ुरबानी हो जाती है। पिछले साल का जो हमारा स्टेटस है वो तकरीबन 1000 से कुछ ज़ायद जानवरों का है। तो अब तक हम तकरीबन 26,000 जानवर के आसपास क़ुरबानी कर चुके हैं। ये तो एक हमारा एक मुख्तसर तारुफ़ है। तो दूसरा इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये एक कारोबार भी है और हम दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। ये दोनों एतबार से कारोबार इस नियत से कि इसमें थोड़ा सा हम जो है आटे में नमक जैसा प्रॉफिट जो है इसमें हम रखते हैं और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। और दीनी खिदमत इस तरह है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क़ुरबानी करने से कासिर होते हैं, बूढ़े होते हैं, और उनको ये सारा नज़्म करना और ये सारा इंतज़ाम करना क़ुरबानी का उनको थोड़ा सा बार होता है। तो उन लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। बहुत सारे लोग शहरों में ख़ास तौर से उनको तक़सीम करने के ताल्लुक़ से बड़ी तकालीफ़ का सामना करना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये एक बहुत मुजर्रब अमल है। हम लोग उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं ख़ास तौर से। लेकिन ज़्यादा बेहतर तो ये है कि क़ुरबानी जो है कम अज़ कम एक क़ुरबानी तो अपने सामने हो और उसमें हम शरीक रहें, उसका गोश्त भी खाएँ, और उससे जो है हम अपने सामने उसको देखें और उसमें थोड़ा सा हम शामिल रहें। और बाकी जो है, क्योंकि ज़्यादा गोश्त लोगों को चाहिए नहीं होता है, तो वो चाहते हैं कि गुरबा मसाकीन या ज़रूरतमंदों को वो गोश्त चला जाए। तो बाकी अगर एक से ज़ायद किसी घर में क़ुरबानी होती है, तो इस तरह की क़ुरबानी वो हम लोगों को दे सकते हैं, हमें हमारे वास्ते से करा सकते हैं। अब इसमें जो सवाल है ये है कि आप इज्तिमाई क़ुरबानी क्यों कराते हैं, आपका इसमें क्या मफ़ाद है। तो इसमें मैंने आपको अपने तारुफ़ में बता ही दिया है कि मफ़ाद है हमारा थोड़ा सा, हम कारोबारी मफ़ाद बिल्कुल इसमें थोड़ा सा रखते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर ही है। दूसरा इसमें खिदमत का जो है ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि कारोबार भी हम जिससे जुड़े हुए हैं, हम दीनी किताबों की इशाअत और तदरीस से जुड़े हुए हैं, और बैकग्राउंड हमारा ऐसा है ख़ानदानी कि हमें अपने वालिदैन की तरफ से या अपने ददियाल की तरफ से, अपने ननिहाल की तरफ से इसी तरफ हमें वो मिला है, इसी चीज़ की रग़बत मिली है कि हम जो है दीन की खिदमत किसी न किसी तरह करते रहें। तो ये खिदमत का भी जज्बा है। दूसरा इसमें जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि आपका इसमें तजुर्बा कितना है। तो ये तारुफ़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन हमें 19वां साल है ग़ालिबन ये, और ये हम इसको 19 सालों से करा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना परफेक्ट हो गए हैं हम इसमें, जो पहले कुछ शुरू के सालों में जो हमसे गलतियाँ हुई हैं दोहराते नहीं हैं, उनसे हम बच जाते हैं। तो इसमें तीसरा सवाल है कि कहाँ कहाँ आप ये क़ुरबानी कराते हैं।
تو ہم دیکھیں مختلف جگہوں پر قربانی کراتے ہیں، جیسا موقع محل ہوتا ہے۔ اڑیسہ میں تو ہوتی ہی ہے قربانی، اڑیسہ میں کٹک کے اطراف میں جو دیہات ہیں وہاں ہم کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ مظفر نگر میں خلد ایک گاؤں ہے، وہاں ہم کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں دہلی میں بھی ہم قربانی کراتے ہیں، دہلی میں مدرسہ زینت القرآن ہے، وہاں قربانی کا نظم ہوتا ہے، اور یہاں میرے یہاں بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر زیادہ قربانی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر بالکل خاص لوگوں کی یہاں دہلی میں قربانی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ ریٹ بالکل تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر ہمارا جو قربانی کا جو فریکوینسی ہوتی ہے، قربانی کا جو آنکڑا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس میں ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ قربانی آپ کس جانور میں کراتے ہیں؟ تو دیکھیے، جو شرعی طور پہ تو بالکل صاف ہے کہ کس جانور میں ہم قربانی کرا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ملک کی قوانین ہیں ان کا بھی ہمیں خاص لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم اس چیز کا خاص دھیان رکھتے ہیں، جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں ان کا ہم پاس رکھیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں بھی پھر اسٹیٹس کے حساب سے الگ قوانین ہیں۔ کسی اسٹیٹ میں کوئی قانون ہے، جیسے یو پی میں الگ قانون ہے، مہاراشٹر میں الگ قانون ہے، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یہاں پر، تو ہر اسٹیٹ کا الگ ایک قانون ہے۔ تو انہی قوانین کا ہم پاس رکھتے ہیں، اور انہی قوانین کا ہم لحاظ رکھ کر اسی اعتبار سے ہم جہاں پر جس جانور کو کرنے کی اجازت ہے اس اجازت کے اعتبار سے ہم قربانی کراتے ہیں۔ دوسرا، اس میں آپ اڑیسہ میں اتنی سستی قربانی کیسے کرا پاتے ہیں؟ اب یہ لوگوں کا بڑا سوال ہوتا ہے، بہت تعجب کرتے ہیں کہ بھئی آپ 1100 روپے میں اور 1600 روپے میں اور 2300 روپے میں کس اعتبار سے قربانی کرا سکتے ہیں؟ یہ تو اس سال ریٹ ہے، پچھلے سال اس سے بھی کم ریٹ تھے، اور اس سے پہلے، اس سے 4 سال پہلے اس سے بھی اور کم ریٹس تھے۔ تو یہ ہم نے جو شروعات کی تھی وہ تقریباً 400 روپے سے غالباً شروعات کی تھی۔ تو یہ میں بتانا چاہوں کہ اڑیسہ میں دیکھیے بڑی غربت کا عالم ہے، اور وہاں پر یہ جو بڑے کا گوشت ہے اس کو کھانے کا رواج نہیں ہے۔ وہاں پر عام طور سے لوگ جو ہے چکن کھانا جو ہے پسند کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو اکثریت ہے، اور مسلم آبادی جو ہے وہ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں۔ لیکن مسلم آبادی اتنی غریب ہے اور اتنی زیادہ کمزور ہے کہ وہ گوشت ہی نہیں کھا پاتے سال بھر کے سال بھر۔ وہ بقرعید کا انتظار کرتے ہیں، اور بقرعید پر یہ ہمارا قربانی کا نظم ہوتا ہے تو وہ ہم سے گوشت لے جاتے ہیں، اور پھر اس کو سکھا کر وہ رکھتے ہیں اپنے پاس۔ اس کو سکھا لیتے ہیں رسیوں کی بڑی لمبی لمبی لائنیں لگاتے ہیں، اس میں لمبے لمبے گوشت کی بہت لمبی لمبی سی اس طرح اس کے پارچے ٹائپ کے بنا لیتے ہیں، پتلے پتلے، پھر ان کو سکھاتے ہیں، اور سکھانے کے بعد ان کو رکھ لیتے ہیں، اور پھر ان کو 6 مہینے 5 مہینے، فریج تو ہے نہیں ان کے ہاں، جھوپڑیوں میں وہ بیچارے گزارا کرتے ہیں۔ ان کے ہاں فریج ہے، حالانکہ وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں بہت اچھی، لیکن وہاں ان کی رہائش، ان کا حالت اتنی کمزور ہے کہ وہ جھوپڑیوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ تو بہت کمزور حالت میں ہیں وہاں کے مسلمان، حالانکہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی، تقریباً 2% کے آس پاس مسلم ہیں، لیکن وہ 2% بھی بہت زیادہ ہیں، اگر ہم گنتی کریں تو کافی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ، تو ایک بڑی آبادی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں گوشت خرید ہی نہیں پاتے، تو اس وجہ سے وہاں پر گوشت کافی سستا ہے، تقریباً 80 روپے کلو دیہات میں گوشت مل جاتا ہے، شہروں میں 100 روپے 110 روپے کلو گوشت مل جاتا ہے، جبکہ یہاں ہمارے ہاں 240 روپے کلو گوشت ہے۔ تو وہاں پر جانور اسی اعتبار سے سستے مل جاتے ہیں۔ دوسرا، وہاں کی جو نسل ہے جانور کی وہ تھوڑا چھوٹے قد کی ہے، وہ کم وزن کے جانور کی ہوتی ہے، 5 سال کا جانور ہوتا ہے، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو بچہ ہے، چھوٹا سا ہے۔ تو آپ تصور نہیں کر سکتے، وہ چھوٹے قد کے ناٹا جو قد ہے وہ والی نسل ہوتی ہے، ایک اڑیسہ کی ایک پہاڑی نسل ہوتی ہے، تو وہ چھوٹے جانور ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ بہت سستے مل جاتے ہیں، 7,000 8,000 6,000 5,500 اس اعتبار سے وہاں پر جانور مل جاتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم بہت زیادہ تعداد میں بلک میں جانور خریدتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہمیں اور بھی زیادہ جو ہے وہ سستے بآسانی سے ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک سوال ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ تقریباً 1000 جانوروں کی 1100 جانوروں کی قربانی کراتے ہیں، یا آپ 3 روز میں کیسے مکمل کر لیتے ہیں؟ دیکھیے، جب سسٹم ایک بن جاتا ہے تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دیتا ہے۔ اس میں ہم نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ
ہم نے مختلف قصاب حضرات کی جو ہے نا ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں. کوئی 3 آدمیوں پر مشتمل ٹیم ہے, کوئی 4 آدمیوں پر مشتمل ٹیم ہے. تو پھر ان کے اوپر ایک نگراں ہم مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور خریدتا بھی ہے, اور خریدنے کے بعد جو ہے ان جانوروں کا رکھ رکھاؤ بھی وہ شخص کرتا ہے, اور پھر قصاب کا نظم بھی وہی کرتا ہے. اور دوسرا ہم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں کہ 20 سے 30 جانور جو ہے فی گروپ جو ہے ہم پر ڈے دیں. اب جیسے مان لیجیے 3 آدمیوں کا 3 پر قصاب حضرات کا ایک گروپ ہے, تو اس میں ہم نے 30 جانور کی ذمہ داری ان کو دے دی ایک دن کی. تو اب یہ جو نگراں صاحب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان 3 لوگوں سے اپنے سامنے ان کو ذبح کرائیں اور اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کریں. تو اس اعتبار سے ایک آدمی کے ذمے تقریباً 90 جانور جو ہیں آ جاتے ہیں. اسی اعتبار سے ہم جو ہے تقریباً 10 آدمی 12 آدمی 15 آدمی کو نصب کرتے ہیں, اور کبھی کبھی تھوڑے سے جانور بڑھ جاتے ہیں, اضافہ ہو جاتا ہے, تو یہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. کسی کو 2 جانور بڑھا دیتے ہیں, جیسے کسی کو 90 جانور 3 دن کے ہوئے تو اس کو 92 جانور کر دیتے ہیں, اور کسی کو 93 جانور کر دیتے ہیں, کسی کو 95 جانور کر دیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ قربانی جو ہے نا, ہم اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں کہ ایک جگہ ہم نہیں کرتے قربانی. ہم قربانی جو ہے مختلف الگ الگ دیہاتوں میں کرتے ہیں. ایک گروپ جو ہے ایک دیہات میں ہی وہ کام کرتا ہے. اور اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ حضرات دیہات کے حضرات ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جانور دے دیجیے, ہم اس کو خود ذبح کر لیں گے اور اس کا چمڑا جو ہے آپ کو لا کر دے دیں گے. تو اس طرح کا بھی ایک معاملہ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ وہ جانور ہم سے لے جاتے ہیں, ان کا ہم نام پتہ فون نمبر وغیرہ لکھ لیتے ہیں, اور پھر اور ان کی تصدیق کر لی جاتی ہے کہ کون ہے, کہاں سے آئے. پھر اس طرح بھی جانوروں کو دے دیا جاتا ہے, اور وہ قربانی اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں, اور چمڑا جو ہے اسی دن شام کو ہمیں لا کر دے دیتے ہیں. جب چمڑا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ کنفرمیشن آ جاتا ہے کہ جانور کی ذبح ہو گیا ہے, قربانی ہو گئی ہے. اب اس میں ایک سوال کہتے ہیں کہ اتنے سارے جانور ہیں تو گوشت کا کیا ہوتا ہے. تو اس میں میں نے تعارف میں بھی آپ کو بتایا کہ یہ گوشت جو ہے یہ ایک بڑی تعداد میں ایک ایک گھر ہی لے لیتا ہے گوشت, اور یہ گوشت بالکل بھی ویسٹ نہیں ہوتا. کیونکہ ان لوگوں کو زیادہ عرصے کے لیے گوشت رکھنا ہوتا ہے, اور یہ ہماری بقرعید کا ہی انتظار کرتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں اور بقرعید پہ قربانی کریں. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے ان حضرات کو گوشت جو ہے پہنچا دیں اور گوشت ان کو دیں. تو گوشت کا تقسیم ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر, بلکہ کم پڑ جاتا ہے. 1000 جانوروں کا اور 1100 جانوروں کا کم پڑ جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اور ان کو گوشت مل جائے, کم ہی پڑ جاتا ہے. وہاں پر ایک عالم ایسا ہوتا ہے, بڑا بھیڑ کا عالم ہوتا ہے جب گوشت تقسیم ہوتا ہے, اور ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے سب کو نہیں دے پا رہے ہیں. تو یہ ایک واقعی وہ ہے. اگر وہاں پر 2000 جانور کی قربانی بھی ہو صرف کٹک کے علاقے میں, تو بھی غالباً ہم جو ہے وہاں پر پورتی نہ کر سکیں. ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی سے جو کھالیں ہیں ملتی ہیں ان کا ہم کیا کرتے ہیں. تو دیکھیے الحمدللہ یہاں ابھی تک تو ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں یہاں پر کھالوں کی بڑی بری حالت ہے. یہاں پر کھالیں دفنانے پر مجبور ہیں, پھینکنے پر مجبور ہیں. لیکن وہاں اڑیسہ میں کلکتہ کی وجہ سے ایسی بری حالت نہیں ہے. وہاں بک جاتی ہیں کھالیں, اور تھوڑی کم قیمت پر بک رہی ہیں لیکن بک جاتی ہیں. وہ کافی سستی بکتی ہیں, لیکن الحمدللہ ابھی وہاں بک جاتی ہیں کھالیں, اور ان کھالوں کو ہم بیچ دیتے ہیں مختلف تاجروں کو, اور پھر اس سے جو ہمیں پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کو ہم مختلف مدارس وغیرہ کو عطیہ کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کچھ مدارس, اڑیسہ کے کچھ مدارس ہیں جو ہمارے ساتھ قربانی میں بھی شریک ہوتے ہیں, تو ہم ان کو بھی عطیہ کر دیتے ہیں. یہاں کے کچھ مدارس ہیں, علی گڑھ کے کچھ مدارس ہیں, ان کو بھی عطیہ کر دیتے ہیں. یہاں پر ہمارا شریک ہیں مدرسہ زینت القرآن, ان کو بھی ہم عطیہ کر دیتے ہیں. تو کوئی اس میں طے نہیں ہے ہم کس کو کر دیں, لیکن ہاں یہ طے ہے کہ ہم مدارس کو ہی یہ کھالوں کا پیسہ جو ہے عطیہ کر دیتے ہیں. اور ایسا بھی کیا ہے کہ ہم نے کچھ
غربا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی کھالوں کا پیسہ کو استعمال کیا ہے۔ اچھا، اس میں سب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری قربانی کیسے ہوگی؟ تو ہمارا جو ویب سائٹ ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، وہ سارا آن لائن ہے۔ تو ہم بکنگ کے ٹائم پر بھی آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی بک ہو گئی، اور اسی طرح ہم قربانی ہونے کے بعد بھی آپ کو اطلاع دیتے ہیں۔ لیکن وہ اطلاع دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فون نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم آپ کو ایک ٹیکسٹ میسج کر دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ اس میں ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے، اس ریفرنس نمبر کے حوالے سے ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ اس ریفرنس نمبر کی قربانی جو ہے ہو گئی ہے۔ آپ کو جو رسید ملتی ہے اس میں وہ ریفرنس نمبر ہوتا ہے۔ آپ قربانی 2 طریقوں سے ہمارے پاس بک کر سکتے ہیں۔ ایک تو آن لائن sunnatibrahim.com www.sunnatibrahim.com سے، اور اس کے علاوہ آپ ہمارے کاؤنٹر پہ بھی آ سکتے ہیں اور وہاں پر بھی بک کر سکتے ہیں۔ مدرسہ زینت القرآن ایک ادارہ ہم سے جڑا ہوا ہے، ان سے بھی بک کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں مولانا یعقوب صاحب ہیں، ان کے واسطے سے بھی بک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں جہاں سے آپ بکنگ کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ بھی قربانی آپ کے یہاں کراتے ہوں گے، جبکہ وہاں ایک روز قبل عید الاضحیٰ شروع ہو جاتی ہے اور ایک روز قبل ہی ان کے یہاں ایام قربانی ختم ہو جاتے ہیں۔ اب صرف 2 روز میں آپ ان حضرات کی قربانی کیسے مینیج کرتے ہیں؟ تو دیکھیے، جو باہر سے قربانی آتی ہیں، جو خاص طور سے بیرون ملک سے، تو ہم اس میں خاص دھیان رکھا جاتا ہے، ان کو ہم الگ کر لیتے ہیں اور ہم ان کو مارک کر دیتے ہیں۔ ان کی قربانی جو ہے پہلے اور دوسرے دن میں ہی ہم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی تیسرے دن بھی ہم قربانی کر دیں تو ہو جائے گی ان کی قربانی، لیکن بعض لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری قربانی جو ہے ہمارے اعتبار سے ہی ہو جائے، ہمارے ایام، قربانی کے ایام کے اعتبار سے، تو ہم ان کا لحاظ رکھتے ہیں اور ہم پہلے اور دوسرے دن میں ہی ان کی قربانی ادا کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک سوال، آخری سوال ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بہت سی ایسی چیزیں بچ جاتی ہیں جو گندگی کا سبب بنتی ہیں، اب ان ضائع چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ مثلا خون یا پھر پیٹا وغیرہ۔ بے شک یہ بالکل مناسب سوال ہے لوگوں کا کہ یہ جو ویسٹ ہوتا ہے، قربانی کا ویسٹ جو ہوتا ہے، جیسے پیٹا ہو گیا، جیسے نل پھڑا ہو گیا، پھیپھڑے ہو گئے اور آپ کا پیٹا ہوا، یہ ساری چیزیں ویسٹ ہیں۔ اب اس سے تو ڈسٹرب ہوں گے جہاں پر ہم نے قربانی کی ہے، وہاں کے اس علاقے کے لوگ، تو اس کا ہم بہت اچھا نظم کرتے ہیں کہ ہم وہیں پر ہی ایک گڑھا کھودتے ہیں جہاں پر قربانی ہوتی ہے، اسی جگہ ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، اور اس گڑھے میں یہ جو جتنا بھی فضلہ ہے، جتنا بھی قربانی کا ویسٹ ہے، اس کو وہیں اس گڑھے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اڑیسہ کے لوگ یا پھر مظفر نگر کے لوگ یا جہاں پر بھی ہم قربانی کرا رہے ہیں، قربانی کے بعد جو ہے ان کو قربانی کا کوئی نشان بھی وہاں پر ملے۔ اس چیز کا ہم کافی خیال رکھتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں میں کہ آپ حضرات کے تمام سوالوں کا جواب میں نے دے دیا ہوگا۔ اگر مزید کوئی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ کر کے آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا جواب جو ہے ضرور دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔